जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, हमने आज जो मौजू मुंतखब किया है उस पर अमल करने की तौफीक की दुआओं के साथ हम इस अपने मौजू को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौजू को मुंतखब करने की वजह क्या है कि हम में से अक्सर लोग रात के आखिरी हिस्से की फजीलत से महरूम हैं, लाइलम हैं, इस वजह से महरूम हैं। अल्लाह ताला के जो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम और उनके सहाबा कराम और असलाफ ताबईन तबा ताबईन जितने भी थे, वो अपनी दुआओं के लिए क्या करते थे कि रात के आखिरी वक़्त का इंतज़ार किया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि सूरह यूसुफ़ में जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के सामने उनके बेटों ने अपनी गलती का एतराफ़ किया और फिर उनसे माफ़ी मांगी, तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि हाँ, मैं अनकरीब जो है वो तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करूँगा। ठीक है ना। तो वो क्यों ऐसा फरमाया था? क्योंकि जब ये सारा सीन चल रहा था तो उस वक्त सुबह का वक्त था। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब जल्द मैं तुम्हारे लिए माफ़ी मांगूंगा अल्लाह से, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के वक्त तक के लिए मोहलत मांगी उनसे। इसी तरह अल्लाह ताला जो है कुरान पाक में सूरह अल फुरक़ान में फरमाते हैं कि वल्लदीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो रात अपनी जो होती है वो क़याम में गुजारते हैं। जब वो रात अपने क़याम में गुजारते हैं तो उनकी दुआ क्या होती है? वल्लदीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे रब हमसे जो ये जहन्नम का अजाब है ना ये दूर कर दे, हटा दे हमसे, ठीक है ना, परे कर दे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं? इन्न अज़ाबहा कान गरामा, ये जो अज़ाब जहन्नम है ये तो छिपक जाने वाला है, यानी कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला जो क़यामुल लैल की जो तलक़ीन करते हैं और अल्लाह चाहते हैं कि उसके बंदे क़यामुल लैल करें, रात को तहज्जुद पढ़ें और सहरी तक जो है वो दुआओं में मशगूल रहें, तो उसमें दुआ क्या होनी चाहिए कि इंसान जो है वो अपने रब से अपनी मग़फ़िरत तलब करे अपने गुनाहों की। देखिए, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन नमाज कौन सी होती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की तारीकी में अदा की जाने वाली नमाज जो कि आखिरी हिस्से में अदा की जाती है वो सबसे बेहतरीन है। मसनद अहमद में अहमद हम्बल रहमतुल्लाह जो हैं वो रवायत बयान करते हैं, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 24 घंटे में सबसे बेहतरीन वक्त जो सबसे अफजल है वो रात का आखिरी हिस्सा है, जिसमें बंदा अपने रब की तरफ इबादत में मशगूल होता है। तो क्यों अफजल है? क्योंकि ये अल्लाह ताला जो हैं रात के इस पहर में आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि वो आने की कैफ़ियत क्या है, क्योंकि कैफ़ियत मजहूल है और हमें उस कैफ़ियत के बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। बस आते हैं तो हदीस से पता चलता है, तो हमें कंफर्म होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, श्योर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि आते हैं। तो ठीक है ना। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं तो वो 8 पुकारें लगाते हैं। तो 8 पुकारें कौन कौन सी हैं? अगर सारी अहादीस को इकट्ठा किया जाए तो हमें वो 8 पुकारें पता चलती हैं, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे को जो उस वक़्त इबादत में मशगूल होता है, जो तमाम बंदे जो उस वक़्त गफलत में पड़े हुए होते हैं, उन सब से मुखातिब होकर अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? सबसे पहली जो पुकार लगाते हैं अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि जी कोई है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ। देखिए, दुआ पूरी करने की शराइत भी पहले पूरी होनी चाहिए, यानी कि जो बंदा दुआ कर रहा है वो उसके पेट में हराम का लुक़मा नहीं होना चाहिए। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, मैं मुस्तजाब दुआ होना चाहता हूँ, यानी कि मैं जो भी दुआ करूँ वो कबूल हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि तुम हराम का नवाला तुम्हारे पेट में नहीं जाना चाहिए। तो फिर दुआ करने वाले को ये देखना चाहिए कि उसके कमाई कैसी है, उसका जो इनकम के ज़राए हैं वो कैसे हैं, किसी ना किसी तरह से उसके पेट में कोई हराम लुक़मा तो नहीं गया है कि ये दुआ के कबूल ना होने की वजह बन सकता है। दूसरा जो है अल्लाह ताला जो दुआ मांगने वाले के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो अपने बंदे की दुआ ज़रूर कबूल करेगा। ठीक है ना। सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा अल्लाह ताला से जो मांग रहा होता है वो मिल जाता है, यानी ये दुआ की कबूलियत की कुछ निशानियाँ होती हैं, कुछ उसके ज़रिए होते हैं, यानी कि सम टाइम मांगा और मिल गया, कुछ मांगा बेटा मिल गया, औलाद मांगी, जो बे औलाद होते हैं उनको औलाद मिल जाती है, जिनको मालो दौलत चाहिए होता है मालो दौलत मिल जाता है, यानी फ़ौरन जो चीज़ मांगी वो थोड़े वक्फे के बाद मिल जाती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि बंदा जो मांग रहा है वो उसको वो नहीं मिलता है।
تو مانگنے والے سے بہتر جو ہے وہ دینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے، کہیں اس میں اس کے لیے شر تو نہیں ہے، وہ اللہ ہی کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ جس چیز میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نواز دیتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کسی حقیر چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے تو بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ ہمیں کچھ اس سے بڑھ کر دینا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم کر کے اس کے بدلے میں ہمیں اچھی چیز دے دیتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعائیں جو ہے اس کو اتنی اچھی لگتی ہیں، اللہ کو اس کی دعائیں کرنا، اس کا پکارنا، اس کا رو کر اللہ سے مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہی رہے ہمیشہ، اور اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں اس دعا کو، اور جو ہے اس کو دنیا میں اس کے بدلے میں، اس دعا کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بلائیں گے جس کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ذخیرہ کی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا کر جو ہے اس کا ساری چیزوں کا، ساری عبادات کا اجر اس کے سامنے کریں گے، جیسے کہ اس کی نماز کا اجر، اس کے روزے کا اجر، ہاں جی، اس کے حج اور زکوٰۃ کا اجر، لیکن یہ سارے اجر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایک ایسا پہاڑ دکھائیں گے جو کہ اس کی ان دعاؤں کے صلے میں اجر کا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ یہ جو پہاڑ ہے، یہ اجر کا جو مجھے تم صلہ دے رہے ہو، یہ کس چیز کا؟ عبادتوں کا تو اجر مکمل ہو گیا، تو بندے کے پوچھنے پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بدلے میں یہ اجر جو ہے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو تب وہ بندہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں پھر کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور دوسری پکار جو اللہ تعالیٰ لگائیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ہم سے مانگ رہا ہے، کوئی ہے جو ہم سے مانگے میں اس کو عطا کروں، یعنی کہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے بڑا سوال جو ہے، سب سے بڑی مانگنے والی چیز جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہے۔ سوال کرنے والوں سے اللہ خوش اور نہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب جو ہے وہ 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ 4 نوجوان تھے جن میں سے 3 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ تابعی تھے۔ تو وہ ان کے نام کیا تھے جی؟ ایک کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر، یہ تابعی تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور یہ جو چاروں صحاب بیٹھے ہوئے تھے دوست آپس میں، تو انہوں نے آپس میں بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اس وقت اس جگہ پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ وقت کون سا تھا؟ یہی سحری کا وقت تھا، یعنی تہجد کا وقت تھا۔ تو ان میں سے جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے مانگا اللہ سے کہ مجھے خلافت چاہیے، تاکہ میں یہ جتنی بھی بدامنیاں اور بددینیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو جو ہے میں اس کی اصلاح کر سکوں، یعنی مجھے جب خلافت ملے گی تو میں لوگوں کو دین کے مطابق ان کی اصلاح کر سکوں۔ تو جو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی تھی، ایک اچھی بیوی، اور دوسرا جو ہے وہ گورنر بننا چاہتے تھے وہ ایران کے۔ اس کے بعد جو ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے مانگی کہ اللہ نہ مجھے خلافت چاہیے اور نہ ہی مجھے جو ہے وہ اچھی بیوی کا، میں تم سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھی ہم سفر چاہیے، یعنی کہ مجھے نہ لڑکی چاہیے اور نہ کہ خلافت چاہیے، مجھے کتاب اور سنت کا علم چاہیے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے سے جو ہے وہ لوگ چل کر آئیں میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اور یا اللہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ تیرے دین کے لیے وقف کر دوں، اور میں بس دنیا کو علم سکھاؤں اور سیکھوں۔ تو یہ ساری دعائیں جو تینوں بھائیوں نے مانگی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں تم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں جب تمہارے سامنے حاضر ہوں، تو جب میرے نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیا جائے تو میری یہ خواہش ہے کہ تم یہ کہو عبداللہ تمہارے تمام گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں اور میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو جو راوی جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، جو اس واقعے کے بیان کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی میں نے اپنی زندگی میں
ان تینوں کی جو دعائیں تھیں وہ قبول ہوتی ہوئی دیکھیں، اور جو جس نے مانگا تھا وہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ حضرت عروہ بن زبیر جو تھے، ان کا تو یہ عالم تھا کہ وہ سلام پھیر کر فارغ ہوتے تھے نماز سے، تو اسی وقت جو ہے لوگ ان کو اپنے اس میں چنگل میں لے لیتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ سوال و جواب اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کے گرد ہمیشہ ایک مجمع رہتا تھا۔ یہ حال ان کا تھا، اور باقی جنہوں نے بھی ساتھیوں نے مل کر جو دعا مانگی تھی، وہ زندگی میں وہ واقعہ بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولیت کا جو ہے وہ سین، وہ تو آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا یہ منظر جو ہے، انشاءاللہ ان کی قبولیت کا منظر وہاں پر دیکھیں گے۔ تیسرا اعلان جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جو تیسری پکار لگاتے ہیں، وہ مغفرت کے لیے لگاتے ہیں۔ اللہ کی پکار ہوتی ہے کہ کوئی دن کا گناہ گار ہے جو رات کے آخری حصے میں مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو اس طرح سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ پکار لگائے، اور وہ بھی گناہ گاروں کے لیے دنیا آسمان پر جو ہے اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آئیں، اور کس کے لیے آئیں؟ ان لوگوں کے لیے جو بھوکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں۔ تو اگر وہ بیمار ہی اللہ سے غافل رہیں تو پھر افسوس کی بات ہے۔ ہم سب انسان ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس امارہ اس کے ساتھ ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، مغفرت کی دعا مانگنے پر معافی مل جاتی ہے۔ وحارب ابن دثار رحم اللہ جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد فرماتے تھے کہ سحر کے وقت، یعنی کہ جو سحر کا وقت ہوتا تھا، مسجد کی طرف وہ جاتے تھے، اور راستے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑتا تھا۔ وہاں سے گزر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دبلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر مذاق مت اڑاؤ، کہ وزن کو ہلکا مت سمجھو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو ٹانگیں ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہے ان کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لی تھیں، باقی انہوں نے جو ہے وہ خود یاد کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو اتنی شدت کے ساتھ رو کر مغفرت طلب کرتے ہوئے وحارب ابن دثار رحم اللہ کے جو والد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی، جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ رات کے اس پہر میں جو ہے وہ رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چوتھی پکار جو لگاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھولا بھٹکا ہے جو اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ ہدایت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، ہدایت پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جائے، ہم اس کی ہدایت کو قبول فرمائیں گے، ہم اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیں گے۔ پھر پانچویں پکار جو اللہ تعالیٰ اس وقت لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا انسان جس کو روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، جس کو روٹی روزی کے پاس رزق نہیں ہے، تو میں اس کو روزی روٹی دوں گا، میں اس کے ساتھ رزق کا وعدہ کرتا ہوں، اس کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں گا، تھوڑے میں برکت ڈال دوں گا۔ پھر چھٹی پکار جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان حال بیمار، میں اس کی پریشانی دور کرتا ہوں۔ اور ساتویں پکار جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بیمار جو اس وقت سحر کے وقت مجھ سے شفا مانگے، اپنے لیے یا کسی کے لیے، تو میں اس کو شفا دوں گا۔ اور پھر آٹھویں پکار جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے، اس اللہ کو جس کی خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اللہ جو کہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرض دینے کی بات ہے یہ نیکی کے کام ہے، کیونکہ نیکی کا کام بھی صدقہ ہے، اور رات کے پہر میں جو صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، جبکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، چھپ کر صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو اللہ کو قرضہ دے، یعنی کہ جو نیکیاں دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیں گے، نیکی ایک جو ہے وہ 10 گنا ہو کر ملتی ہے، اور گناہ تب تک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے لکھنے کا جب تک وہ بندہ کر نہیں لیتا ہے، کرنے کے بعد تک بھی اس بندے کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، کچھ ٹائم پیریڈ اس کو دیا جاتا ہے، اگر اس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ توبہ نہیں کرتا، رجوع الی اللہ نہیں کرتا ہے، تو پھر فرشتے جو ہیں اس گناہ کو پین ڈاؤن کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت جو وقت ہے، فضائل سے بھرا ہوا وقت ہے، ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ پابند بنا دے. اور متقیوں کے نزدیک جو ہے یہ نماز اتنی اہم ہوتی تھی کہ فرض کی اہمیت رکھتی تھی. یعنی کہ جو 5 نمازیں ہمارے اوپر دن کے اوقات میں فرض ہیں وہ تو ہم نے ادا کرنی ہی ہیں. یعنی کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ سب سے بہترین نماز ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. رات کو جلدی سونا جو ہے وہ بہترین عمل ہے. آج کل جو روٹین سب لوگوں کی خراب ہے، اس کی وجہ سے اکثر لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر تک جو ہے رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں. تو اس روٹین کو تھوڑا چینج کر کے جو ہے اپنے تہجد کی طرف تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے تہجد کے پابند بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.